मुझे अक्सर महसूस होता है कि पाकिस्तान लड़ाइयों की, बदबख्तियों की और एक दूसरे को ना समझने की आमाजगाह बन के रह गई है। और यही मामला पेश आया कि जब एक पाकिस्तानी मूवी जॉयलैंड के जिसमें ट्रांसजेंडर रिलेशंस को दिखाया गया था, वो मंजर आम पर आई और तमाम ही मुल्क में या कम अज़ कम सोशल मीडिया के हलकों में ये आग लग गई कि इसे बैन कर दिया जाए। और जॉयलैंड तक ही ये मामला नहीं रुकता। आप तमाम ही इस तरह की चीज़ें देखिए कि जब भी इस तरह की कोई बात होती है, कोई इंटरव्यू होता है, कोई एक्टिविस्ट सामने आता है, कोई मूवी बनती है, कोई ड्रामा बनता है, 2 क्लियर ग्रुप्स आपको नज़र आते हैं। एक कि जो अक्सर औकात उसे बगैर देखे, बगैर समझे, उस पर तनकीद करके उसे बैन करने का मुतालबा करता है, और दूसरा वो गिरोह कि जो मुसलमानों के इस मामले को समझता ही नहीं है कि मुसलमान अगर तो इसे बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं और अगर तो इसे नहीं समझते, तो असल में उनका बुनियादी मुकदमा है क्या? सिर्फ़ ये कहना कि मुसलमान तो हर अच्छी चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, या हर ऐसी चीज़ के ख़िलाफ़ हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, या अपनी पुरानी रवायात के साथ रहना चाहते हैं, ये 2 गिरोह हमारे पास बन जाते हैं। आज मेरी तरफ से ये छोटी-सी काविश है कि दोनों ग्रुप्स को ये समझाया जाए कि दूसरे का मुकदमा असल में है क्या? मैं चाहूँगा कि पहले मैं लिबरल आइडियाज़ रखने वालों को, और जो ख़ास तौर पे ये चीज़ नहीं समझ पाते कि मुसलमानों को आखिर मसला है क्या? वो हर अच्छी चीज़ उनके ज़हन में को बंद करने के पीछे क्यों भागते हैं? तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले इस्लाम का बुनियादी मुकद्दमा समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि इस्लाम किस बुनियाद पे खड़ा है। इस्लाम या कुरान या रसूल खुदा या उनकी ज़बान से खुदा मुसलमानों को ये बताता है कि ये दुनिया खलंडरे का खेल नहीं है, राई का गल्ला नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि तुमने जो कर दिया और जब तुम मिट्टी में मिल जाओगे तो तुमसे हिसाब या किताब नहीं लिया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि तुम किसी की हक तलफ़ी करो तो आज तो तुम्हें दुनिया की तमाम आसाइशें मिल गईं, लेकिन उसका बदला तुमसे नहीं लिया जाएगा। तो जो सबसे बुनियादी नुक्ता है मुसलमानों का या इस्लाम का, वो ये है कि ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है, और इस नुक्ते को समझना बेतहाशा ज़रूरी है, वरना कभी भी आप मुसलमानों की तरफ से उठने वाली आवाज़ों को नहीं समझ सकेंगे। तो जब हमने ये समझ लिया और ये हमने उनके डिस्कोर्स को अहमियत दी कि दुनिया एक इम्तिहान गाह है, यहाँ पे खुदा ने सबको एक इम्तिहान में डाला है कि जिसके बाद आखिर में वो हमसे सवाल करेगा कि आपको ये सिचुएशन दी गई थी, ये सर्कमस्टांस दिया गया था, और ऐसे मौके पर आपको ये हक गोई करनी चाहिए थी, या अपनी ख्वाहिशों को मार के इंसाफ का साथ देना चाहिए था, आपने नहीं दिया। तो अब इसका जवाब हमें दीजिए, या आपने दिया तो इसका इनाम कबूल कीजिए। कोई कहने वाला कह सकता है कि 2 लोग आपस में मोहब्बत करते हैं, चाहे वो एक जेंडर के ही हों, इसमें खुदा को क्या मसला हो सकता है? याद रखिएगा, अभी हम सिर्फ़ उनके डिस्कोर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोई साइड्स नहीं ले रहे। तो आप देखिए, जिस तरह खुदा ने ये मामला कुरान में बताया है कि ये दुनिया इम्तिहान गाह के तौर पे बनाई गई है, वहीं ये भी सराहतन बताया है कि इस दुनिया में कामयाबी का सिर्फ़ एक राज़ है, वो है पाकीज़गी। हमें अपने नुफूस को, अपने कुलूब को, अपने ताम को, अपने रिश्तों को, अपनी सोचों तक को पाकीज़ा रखना है, और इसी की बुनियाद पर अच्छाई और बुराई के फ़ैसले हमें करने हैं। तो सिर्फ़ ये मामला नहीं है कि अपनी जिनसी मामलात की तस्कीन के लिए मैं किसी उस शख़्स के पास ना जाऊँ कि जो मेरे अपने जेंडर से है, बल्कि मैं अपनी बीवी से भी एक इख़्लाक़ी ताल्लुक़ पैदा करने के बाद, एक समाजी और मज़हबी ताल्लुक़ पैदा करने के बाद भी अपनी तमाम ख़्वाहिशों की तस्कीन नहीं कर सकता। मैं सिर्फ़ उसी रास्ते से उससे मिल सकता हूँ कि जो रास्ता खुदा ने हमें बताया है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, हम उनके डिस्कोर्स को अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिर्फ़ ये मामला नहीं है कि एक मर्द के साथ रह ले, या एक औरत के साथ रह ले तो इस्लाम को मसला है, नहीं। उसे तो इस मामले पर भी मसला है कि एक मर्द अपनी बीवी से, एक शौहर अपनी औरत से उस रास्ते से मिले कि जिसे इस्लाम और खुदा पाकीज़ा कहते हैं। तो मामला फिर वहीं पलट कर आता है कि एक दुनिया इम्तिहान गाह है, दूसरा पाकीज़गी की एक सूरत है कि जिसके ज़रिए हम इस इम्तिहान में कामयाब हो सकते हैं। तो जब एलजीबीटीक्यू रिलेशंस की बात होती है, जब इस चीज़ की बात होती है कि मर्द मर्द के साथ रह सकता है, औरत औरत के साथ रह सकती है, जेंडर फ्लूइड होता है, शादी के बंधन में बंधने की ज़रूरत नहीं है।
تو مسلمانوں کے نزدیک وہ جو پورا فریم ہے، وہ جو تھاٹ پروسیس ہے، جس مقصد سے خدا نے انہیں زمین پہ بھیجا ہے، وہ ہٹ ہوتا ہے، وہ مجروح ہوتا ہے۔ تو وہ جب کہتے ہیں کہ اسے بین کر دو، وہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، وہ جب اس کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں، تو وہ آپ کی نفرت میں نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنے ڈسکورس کو بچانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی نسل کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کے خیال میں آخرت میں انہیں مل سکتی ہے، کہ اگر وہ پاکیزگی پر اور انصاف پر قائم نہیں رہے۔ جب تک ہم اس بنیادی مقدمے کو نہیں سمجھیں گے کہ وہ محبت کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ جو پورا ڈسکورس ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز سے ہٹ ہو جاتا ہے، وہ ایک چھوٹے سے معاملے سے انہیں ان کے ذہنوں پہ دستک دیتا ہے کہ دیکھو یہ وہ معاملہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا تو تمہیں انصاف پہ قائم رہنا ہے، کیونکہ خدا تم سے پوچھے گا۔ اسی میں اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، تو وہ بھی انسانیت سے اور اخلاق سے اور انصاف سے تجاوز کرتا ہے، یقیناً خدا بھی اس سے پوچھے گا۔ تو پہلا مقدمہ یہ کہ اگر آپ نے مسلمانوں کے اس رویے کو سمجھنا ہے تو پہلے ان کے پورے ڈسکورس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ بات کہاں سے کر رہے ہیں۔ اب اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لبرلز کا یا ان لوگوں کا مقدمہ سمجھ سکیں کہ جو ایسی چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آج کل کے مسلمانوں کو اور خاص طور پہ ہماری نئی جنریشن کو اسے سمجھنے کی بے تحاشا ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ یہ دنیا اب وہ رہی نہیں ہے کہ کسی کو آپ زور زبردستی سے ڈرا کر، چاہے وہ ڈر دنیا کا ہو، چاہے وہ ڈر رشتوں کے کھونے کا ہو، یا چاہے وہ ڈر آخرت کا ہو، آپ اسے کسی کام کرنے سے روک سکتے ہیں۔ اور اب یہ دنیا اس معاملے پہ کھڑی ہے کہ آزادی کو، میری فری ول کو، میری چاہ کو سب سے مسلم حق کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ میری مرضی ہے کہ چاہے میں جو بھی کروں۔ آپ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے ایک حد سے زیادہ اپنے شوہر کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے، اب تو دنیا میں یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، جیسے انڈین سپریم کورٹ کا ایک ریسنٹ ڈیسیجن آیا کہ عورت سے اگر آپ کی شادی ہو جائے تو آپ اس کی سیکشولیٹی کے مالک نہیں ہو جاتے، وہ جہاں اور چاہے سیکشول ریلیشنز پیدا کر سکتی ہے، بنا سکتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک حد کے بعد اگر آپ اپنے بچے پر بھی سختی کریں تو اب یہ دنیا اس پر بھی قدغن لگاتی ہے کہ آپ کا بچہ ہوگا، لیکن آپ ایک حد سے زیادہ سختی نہیں کر سکتے، کیونکہ انڈیویجویلٹی جو ہے، جو اس کی انفرادیت ہے اور جو اس کی آزادی ہے، وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو اب مسلمان جتنا چیخیں، جتنا لوگوں کو کہیں کہ اسے بین کر دو، اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ آپ اگر آوازوں کو دبائیں گے تو جو ذہنوں میں سوال ہیں وہ نہیں دبیں گے، جو اندر احساسات ہیں لوگوں کے وہ بھی نہیں دبیں گے۔ تو آپ کے صرف بین کرنے سے، مسلمانوں کے واویلا کرنے سے ایک منافقت کی عزت تو ڈیولپ ہو جائے گی، ایک جھوٹ پہ کھڑا ہوا معاشرہ تو ڈیولپ ہو جائے گا، اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ اور یہیں پہ مسلمانوں کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ جس اسلام کی بنیاد پر آپ اس تمام چیز کو غلط کہتے ہیں یا اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، خدا نے آپ کو اس کا مکلف ہی نہیں کیا۔ خدا نے آپ کو صرف اس چیز کا مکلف کیا ہے کہ یہ جو آزادی ہر اس شخص کو دی گئی ہے کہ جو LGBTQ یا ایسی تمام چیزوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو یہ آزادی آپ کو بھی دی گئی ہے کہ آپ بہت شائستگی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنا مقدمہ لوگوں کو سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ یہ کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، انہیں بتائیں کہ یہ دنیا رام کی لیلا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک ہم کسی مقصد سے آئے ہیں، اور اگر اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے تو ایک ابدی مصیبت ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن آپ کا بنیادی فرض صرف یہ ہے، اور اگر کہیں آپ کی چلتی ہے تو وہ آپ کے گھر پہ چلتی ہے، لیکن وہاں بھی آج کی اس دنیا میں کہ جب ایکسیس ٹو انفارمیشن بے تحاشا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے جذبات اور احساسات بھی ڈیولپ ہوتے ہیں، جب تک آپ بزور شمشیر چیزوں کو ہینڈل کرتے رہیں گے، آپ کبھی بھی اپنے گھر والوں تک کو بھی اپنا مقدمہ نہیں سمجھا سکتے۔ تو دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ کہ جن کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر یہ مسلمانوں کو مسئلہ کیا ہے، تو پہلے حصے میں نے اسے اپنے تئیں ایکسپلور کرنے کی کوشش کی، اور دوسرے حصے میں کہ جہاں مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ دنیا کیوں خدا کے اگینسٹ ہو گئی ہے، تو وہاں ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اور میرے خیال میں اگر آج تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان دونوں گروپس میں سے کوئی ایک جیت جائے گا تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ اب یہی دنیا ہے، اب یہیں ہم نے رہنا ہے،
اور یہیں کے جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، چاہے وہ ایک طرف کے چیلنجز ہوں یا دوسرے طرف کے چیلنجز ہوں۔ آپ کسی کو اگر قائل کر سکتے ہیں تو اپنے اخلاق سے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنی دلیل سے کر سکتے ہیں، اور اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اپنا مقدمہ ہمیشہ ہار جائیں گے۔ اور بالآخر ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا، یا سوال پھر منطقی وہی کھڑا ہو جاتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں۔ اگر تو خدا ہے اور اگر تو اس کا یہ پیغام ہے تو ظاہر ہے ہمیں ماننا چاہیے، اور اگر تو خدا نہیں ہے تو پھر یہ رام کی لیلا ہے، پھر تو آزادی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جس طرح کی اب دنیا میں ہے۔ لیکن کیونکہ یہ تمام معاملہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہے تو میں یہاں پہ ایک کلپ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا۔ جاوید احمد غامدی صاحب پاکستان کے ایک مایہ ناز مذہبی اسکالر، جب ان سے میں نے قریباً 2 سال پہلے اس موضوع پہ انٹرویو کیا تھا، تو جہاں انہوں نے یہ بتایا کہ اسلام ہم جنس پسندی کو کیوں پسند نہیں کرتا اور کیوں اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہونے کی حیثیت سے کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح پاکستانی معاشرے میں، چاہے وہ ٹرانسجینڈرز ہوں، چاہے وہ گیز ہوں، چاہے وہ لیسبینز ہوں، چاہے جو ہمارا ایک کنونشنل فیملی سسٹم ہے اسے نہ ماننے والے ہوں، پاکستانی معاشرہ کس طرح ان کے لیے یہ زندگی جہنم سے بدتر کر دیتا ہے، اور کس طرح انہیں بات کرنے کو تو چھوڑیے، سوچنے کی آزادی بھی نہیں دیتا۔ ریسرچ کے دوران ایک تجزیہ میں نے پڑھا کسی صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ بالخصوص ہمارے خطے میں، پاکستان، انڈیا، سب کانٹیننٹ میں اور بالعموم پوری دنیا میں، مذہبی طبقہ اس طرح کے لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے میں سرئی ناکام رہا ہے۔ آپ اس تجزیے کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ میں آپ سے اتفاق کروں گا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں کہ پیغام پہنچانے میں ناکام رہے ہیں، بلکہ ان کا رویہ بھی نفرت کا رویہ ہے، جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اخلاقی اصول بھی اجازت نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے تک ہمارے علماء قضاء کے منصب پر فائز رہے ہیں، یعنی ان کے پاس جوڈیشری رہی ہے 1200 سال تک، تو ان کا مزاج دعوت کا نہیں ہے، ان کا مزاج فتویٰ دینے کا ہے، حکم لگانے کا ہے۔ اس کے نتیجے میں بہت نقصان پہنچا ہے حیثیت مجموعی دعوت۔ ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مناظرہ شروع ہو جائے گا، فتوے شروع ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو طعن و تشنیع شروع ہو جائے گی۔ اگر معمولی درجے کے بھی علمی اختلافات ہوں تو بار بار مل بیٹھنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، تبادلہ خیالات کرنا، وہ ہمارے علماء کے درمیان نہیں ہوتا۔ بجائے یہ کہ اس طرح کی چیزوں میں ہو، تو ہمارا مجموعی مزاج فیصلہ سنانے کا ہے۔ وہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے ایک مصری عالم کی، نحن دعات لا قضات، ہم دائی ہیں قاضی نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں یہ الٹ ہے، ہم قاضی ہیں دائی نہیں ہیں، فیصلے سناتے ہیں، حالانکہ کہ یہ کام علماء کو نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کی ہے کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، وہ لوگوں کو خبردار کریں، اور خبردار کرنے کے لیے محبت، ملائمت، حکمت، اللہ کی دعوت دینا، یہ ان کا منصب ہے کہ عزت کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، حق کے دوسرے بھائی کے ساتھ تعلق رکھیں، اس کی بات سنیں، اپنی بات سنائیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں جو اختلافی کمنٹس ہوتے ہیں، یہ واقعی باطن کی غلاظت کو سامنے لے، ہم گالیاں دیتے ہیں، علمی اختلاف کرنا نہیں جانتے، دعوت دینا نہیں جانتے، پیغام پہنچانا نہیں جانتے، تو بڑی بدقسمتی ہے ہماری، اور یہ ہر جگہ ہے۔ اس کی اصلاح ہم سب کو مل کے کرنی چاہیے۔ مجھے موقع ملا کچھ رپورٹنگ کرنے کا LGBTQ کمیونٹی پہ، اور میرا خیال ہے ہم سب اس کے شاہد ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کس ذلت آمیز، نفرت آمیز، حقارت آمیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ تو اگر میں ایک اور تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں کہ بحیثیت قوم ہم ان لوگوں کے مجرم ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ میرے نزدیک تو یہ مجرم بھی کم لفظ ہے۔ جس طرح سے اس طرح کے لوگ پیدا ہو جائیں، سلوک کرتے ہیں، محلے میں نکلے تو کہیں تعلیمی ادارے میں بھیج دیں تو وہاں جو کچھ ان کو پیش آتا ہے وہ بس بدقسمتی ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کی بعض داستانیں سننے کے بعد آدمی کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کی اس طرح کی چیزوں پر توجہ بھی دلانی چاہیے۔ کہ توجہ کون دلاتا ہے؟ توجہ علماء دلاتے ہیں، دانشور دلاتے ہیں،
सियासतदान दिलाते हैं, सोसाइटी की लीडरशिप ये काम करती है, असातिज़ा ये करते हैं। ये तो याद है कि हमारे स्कूल में इस तरह का एक मामला हुआ, तो उसमें असातिज़ा का रवैया क्या था, तालिब-इल्मों का रवैया क्या, बहुत तरबियत का तकाज़ा करती हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा ये कि आपके लाइक और कमेंट की वजह से YouTube ये वीडियो ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करेगी। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें तो पैट्रियन, पेपैल और इजी पैसा के ज़रिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं।